मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो चीज़ आपके साथ कब्र में जाएगी वो आपका अमल है और आपके जो पीरो मुर्शिद हैं उनका भी अमल है। तो खामखा की अकीदत किसी से नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ये चीज़ दीनदारों में मिलेगी, दुनियादारों में नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर अगर किसी दुनियादार को किसी डॉक्टर से अकीदत है कि ये मेडिकल साइंस में मुझे इससे अकीदत है, तो वो अकीदत उसकी काबिलियत की बेस पे होगी। दुनिया में ऐसा ही होता है कि यार ये बहुत काबिल डॉक्टर है, इलाज बहुत अच्छा करता है। उसके ख्वाब कैसे आ रहे हैं उसको है भाई, और कितना उसके चेहरे पे रौनक है, नूर है, इन चीज़ों से वो ज़्यादा मुतासिर, जो पेशेंट है ना अपने डॉक्टर से इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होता। यही वजह है कि अगर किसी को डॉक्टर से अकीदत है तो उसके लिए मजहब एक होना भी ज़रूरी नहीं है। भाई बाज़ को किसी और मसलक के डॉक्टर से अकीदत हो जाती है, बाज़ को तो ऐसा होता है कि वो मजहब ही दूसरा है बिल्कुल उसका, लेकिन अकीदत की बेस क्या है कि ये इलाज अच्छा करता है। तो जब बेस इलाज है, बेस क्या है? ये इलाज, तो फिर आप इलाज ही को फोकस करते हो, किसी और चीज़ को फोकस नहीं करते। किसी को किसी हकीम साहब से अकीदत हो गई कि यार बड़े ज़बरदस्त हकीम है यार, मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। क्यों भाई? इलाज अच्छा कर लेते हैं, ये ठगते नहीं है, 2 नंबर नहीं है, पैसे ज़्यादा नहीं लेते, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अजीब बात है कि दुनिया के मामले में तो हम सबका उसूल ये है कि जिस बेस पे अकीदत है, जब तक वो बेस उसमें होगी तो अकीदत बहाल रहेगी, वो बेस ही ख़त्म तो अकीदत भी ख़त्म। लेकिन दुनिया दीन के मामले में अजीब ही उल्टा सेटअप चल रहा है। आपको किसी बुजुर्ग से अकीदत है, भाई अकीदत क्या है? बुजुर्ग है। ये बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है? नेक है। नेक की डेफिनेशन क्या है? ये सब चीज़ें 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है ना। भाई नेक की डेफिनेशन क्या है? जो गुनाहों से बचता हो, फ़राइज़ वाजिबात पूरे करता हो। तो इनमें वो तो है नहीं ये गुनाह से बच रहे हैं, ना फ़राइज़ वाजिबात पूरे कर रहे हैं, फला फला चीज़ इनकी शरीयत के ख़िलाफ़ है। लेकिन आप किसी मुरीद को ऐसा उसके पीर के बारे में बोल के देखो, ऐसा जैसे उस मुरीद की दुम पे पाँव रख दिया आपने। नहीं आ रही बात? ऐसा तैश में आएगा, ओ भाई तुमने इतने बड़े बुजुर्ग को ऐसा कैसे कह दो? भाई बुजुर्ग ही की जो डेफिनेशन है वो उन पे फिट ही नहीं बैठ रही। तो फिर ऐसे मौके पे हम कहते हैं कि भाई आपको जो इनसे अकीदत है वो बुजुर्ग होने की बेस पे नहीं है, वो चेहरा नूरानी होने की बेस पे है। ये शक्ल बहुत खूबसूरत है, बाज़ दफ़ा शक्लों में मर रहे होते हैं लोग। भाई फ्रॉडी की भी शक्ल खूबसूरत तो हो सकती है ना। शक्ल तो तभी तो हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को और तुम्हारे पैसों को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारे दिल की नीयतों को और तुम्हारे अमाल को देखते हैं। तो अगर शक्ल का इस्लाम से कोई ताल्लुक होता तो अल्लाह भी सबसे पहले शक्ल को देखता ना, कि इतना खूबसूरत मैंने बनाया है, इसका मतलब ये नेक है, इसका मतलब क्या है? ये बहुत नेक आदमी है, खूबसूरत बहुत है। तो अल्लाह तो शक्लों को फोकस करते ही नहीं है। इसीलिए नहीं करते कि शक्ल फ्रॉडियों की भी बाज़ दफा बहुत खूबसूरत होती है। यार कैसे समझाएं, बस यहां तक अब मुश्किल बातें शुरू हो गई। शक्ल 2 नंबर लोगों की भी बड़ी हुस्नो जमाल, और 1 नंबर इंतहाई नेक आदमी की बदसूरत भी हो सकता है वो मैं अक्सर खुला का वाकया बयान करता हूं ना। दौरे नबवी में खुला हुआ था, जमीला बिनते साबित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। सहीह बुखारी की हदीस है।
شادی ہوئی، پہلے اپنے میاں کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے، جب پہلی رات میں میاں کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے میرے لیول کے بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ نبی کے پاس آ گئیں فوراً کہ یا رسول اللہ، کہ میں ثابت الانصاری کے دین اور اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت نائس پرسن، بہت نیک آدمی، بہت نیک، بی من الجمال ما ترا، میں جس قدر خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں، لیکن ثابت الانصاری قد کے لحاظ سے چھوٹے، رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ، تو کسی بھی لحاظ سے ان میں اٹریکشن میرے لیے نہیں ہے، بالکل جوڑ کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ، مجھے خلا چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ خلا. خلا کا مطلب شوہر سے طلاق. خلا کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آج کل عدالتوں نے بنا دیا ہے کہ اور عدالت خود سے کچھ دے دے. مطلب یہ ہے کہ شوہر سے اس شرط پہ طلاق چاہیے کہ مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسی طلاق کو خلا کہا جاتا ہے. ہوتی وہ طلاق ہی ہے اور دیتا وہ شوہر ہی ہے، کیونکہ ڈیورس شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو جج کو ڈیورس دینے کا رائٹ نہیں ہے. یہ عدالتوں میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے آج کل، اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی. یہ بھی تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، یہ تو زنا کا پورا ایک اڈا بنا دیا عدالتوں نے. جو عورت جا رہی ہے خلا کی ڈگری پکڑائی، وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے، حرام شادیاں ہو رہی ہیں، وہ نہیں ہو رہی شادی. تو کسی بھی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے. چند صورتوں میں عدالت نکاح کو ختم کر سکتی ہے، چند ایک صورتیں، وہ بہت شاذ و نادر ہے. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے میاں کو بلایا اور فرمایا دے دو طلاق اس کو، مشورے کے طور پر. طلقھا، ان کو کیا کرو؟ طلاق دے دو. کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چلو ایک غلطی ہو گئی نکاح کر کے، اب اس کو باقی رکھنا اس سے بڑی غلطی ہوگی، نہیں لڑتے رہیں گے تو چھوڑ دو اس کو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے نا، طلاق معیوب ہے اتنی نہیں ہے جتنی سمجھا جاتا ہے. نہیں، یہ سر پٹول رہے ہیں تو چھوڑو یار، تمیز سے علیحدگی اختیار کر دو. اتنا زیادہ نہیں، ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں تو وہ ایلفی سے چپک گئے ہیں. اب حقیقت ہے، یہ تو ہندو عیسائیوں کی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر ہوتی ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، وہ بن گئے. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ٹوٹتے بھی آسمانوں پہ ہی ہیں. ٹوٹنا بھی آسمان پہ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہیں چلیں گے تو چلو بھائی تمیز سے الگ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو جا کے بلا وجہ الگ ہو جائیں. یعنی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. کیا ہوتی ہے؟ ایک حد ہوتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ صحابی رسول ہیں، بیوی کہہ رہی ہے بہت نیک ہیں لیکن صورت کے اچھے نہیں ہیں. اب ان صحابی کی کے بعد دنیا میں کتنے حسین لوگ پیدا ہوئے، کتنے خوبصورت لوگ پیدا ہوئے نا 1400 سال کے عرصے میں، لیکن کیا ان میں کوئی حسین اور نورانی چہرے والا ان صحابی کی خاک کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی، کسی کی شکل اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کی بیس پر اس کو بزرگ سمجھ کے اس سے عقیدت اور محبت کی جائے. ہاں، ان چیزوں کا محبت کو بڑھانے میں دخل ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے پیر صاحب کی شکل بھی اچھی ہے تو تھوڑا اور زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے انسان. یہ ایک نیچرل ہے. بھائی آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت ہے بزرگی کی بیس پہ، نیک ہیں، عقیدت کی بیس درست ہے. اور نیک کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتہ چل گئی. جیسے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی MBBS کیا ہوا ہو، اتنے سال ہاؤس جاب ہو، سرٹیفکیٹ ہو، وغیرہ وغیرہ. تو بزرگ سے عقیدت ہوتی ہے کس بیس پہ؟ نیک. اور نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خواب اچھے اچھے آ رہے ہوں، یہ میں نے پچھلے بیان میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. اچھا خواب آنا یہ نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. نیک ہونے کی ایک ہی دلیل ہے جو قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. عقیدہ بھی درست اور اعمال بھی درست. عقیدہ توحید، صرف یا اللہ مدد، بس. اس کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں. جو اسلام کے بیسک عقائد ہے نا، ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور عمل بھی کیا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، گناہوں سے بچتے ہیں. وکانوا یتقون، بچتے ہیں. کس چیز سے بچتے ہیں؟ برائیوں سے بچتے ہیں، شریعت کو فالو کرتے ہیں.
تو یہ دو چیزیں آپ نے دیکھ لیں، آپ کو عقیدت ہو گئی، بالکل درست عقیدت ہوئی ہے. پھر اگر ان کی شکل بھی اچھی ہے تو یہ عقیدت کو بڑھانے میں یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ مدد دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سارے خوبصورت تھے. اللہ نے کسی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا. وجہ کیا تھی؟ کہ خوبصورتی کی وجہ سے نا قوم ان کی طرف مائل ہو، ان کی بات کو ذرا زیادہ شوق سے سنے گی. عقیدت میں یہ چیز اضافے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جتنے پیغمبر آئے صحت مند، خوبصورت، خاندان بہت اچھے ان کے. تو یہ اللہ کی ایک رحمت تھی کہ تاکہ لوگ بعض مرتبہ صورت کی بیس پہ بھی کسی کے قریب آنے سے کتراتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ تمام پیغمبروں کو خوبصورت بنایا. تو کسی عالم، کسی بزرگ کو اللہ نے اگر خوبصورت بنایا ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا جائز فائدہ اٹھانا چاہیے. جائز فائدہ یہ بھئی آپ دین کا کام کریں تو لوگ آپ کے علم اور آپ کے تقوی کی بیس پر آپ کے قریب آئیں گے، اور صورت اس عقیدت کو بڑھانے میں مدد دے گی. اور یہ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حکیموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خوبصورت حکیم سے علاج کرانے کا زیادہ دل کرتا ہے انسان کا. جو باریک باریک ہوتے ہیں نا، ایکس رے رپورٹ ان کی نظر آ رہی ہے، حالانکہ ماہر ہوتے ہیں، لیکن آدمی کا فطری طور پر کہتا ہے یار وہ زیادہ ماہر ہے، وہ جو دوسرا ہے نا. یہ انسانی نیچر ہے. ڈاکٹر بھی اگر خوبصورت ہوگا تو ویسے ہی انسان اس کی طرف، یہ انسان کی نیچر ہے، جو چیز بھی اچھی لگتی ہے انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بیس کیا ہے؟ بیس پہ سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں ہوتا. ڈاکٹر سے عقیدت میڈیکل سائنس کی بیس پہ، تو پہلے اس میں مہارت ہو، باقی چیزیں بعد کی ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اور اگر ایک ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر ہے، شکل کا اچھا نہیں ہے، دوسرا شکل کا اچھا ہے فن میں ماہر نہیں ہے، پھر شکل کے اچھے والے سے علاج کرانا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. تو اسی لیے یاد رکھو کہ کوئی بزرگ شکل کے اچھے نہیں ہیں لیکن اعمال اور تقوی میں اچھے ہیں، اور ایک بزرگ شکل کے اچھے ہیں لیکن تقوی اس لیول کا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو اچھی شکل والے سے عقیدت ہو رہی ہے، اس سے نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب اس عقیدت کی بیس تقوی نہیں ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ شکل ہے. پھر آپ میں فالٹ ہے یہ. تو یہ اتنی لمبی ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی کہ آج ہمارے ہاں علماء اور بزرگوں سے عقیدت کا جو معیار ہے وہ معیاری کیا ہوتا جا رہا ہے؟ معیار. اور یہی وہ بیس تھی جس کی بیس پر مشرکین مکہ برباد ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہمیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ یہ خود بھی بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے، پہلے اس پہ تو غور کرو. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ. فرمایا جن معبودوں کو تم پوجتے ہو نا بزرگوں کی مورتیاں بنا کے، اللہ ان مورتیوں کو تمہارے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. ان مورتیوں کو بھی اللہ تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالے گا. تو اس لیے بھائی ہر چیز میں انسان کو کھوپڑی استعمال کرنی چاہیے، مجذوب بن کے، پاگل بن کے، دیوانہ بن کے، جدھر قوم جا رہی بس ادھر ہی چلنا. کسی نے جذباتی تقریر کر دی پاگلوں کی طرح اس پہ. ابھی دیکھو ایک سیاسی لیڈر کا انتقال ہوا تھا چند سال پہلے، تو میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ان کی جماعت میں تھے نا، اطلاعات آئی کہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے غم میں. کچھ جناب رو رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں. ابے بھائی کس بات کی عقیدت؟ اتنے کیوں جذباتی ہو رہے ہو؟ کیا دیا محترم نے آپ کو؟ میں نام نہیں لیتا آج کل، تھوڑا احتیاط کرتا ہوں میں. بس خامخواہ کی وہ ایک تقریر بہت اچھی لگ گئی تھی تو اتنی عقیدت ہو گئی، اتنی عقیدت. یہ سیاسی لوگ اپنی لیڈروں سے کتنی عقیدت کرتے ہیں کہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دوسرے کی ہر پازیٹیو چیز بھی نیگیٹو، اپنے والے کی ہر نیگیٹو چیز بھی پازیٹیو. یہ سیاسی لوگوں میں بھی اندھی عقیدت بہت ہوتی ہے. وہ اس کا اپنے جو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں نا، اس نے جو بھی الٹا کام کیا ہوگا قوم کے وسیع تر مفاد میں بعض دفعہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے. یہ جواب ہے. یہ سب جگہ چل رہا ہے، کچھ کوئی ایک نہیں ہے. یہ اندھی عقیدت قیامت کے دن مروائے گی، یاد رکھو. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں کے، تم سے تمہارے کانوں کے بارے میں، تمہاری آنکھوں کے بارے میں، تمہارے دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. کسی سے عقیدت اگر دل میں رکھی، کیوں رکھی؟ نفرت رکھی تو کیوں رکھی؟ دلیل کیا تھی نفرت کی؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جو کچھ ہم بول رہے ہیں نا اپنے سیاسی لیڈروں کے دفاع میں،
دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں. قیامت میں یہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ پوچھے گا تو نے اپنے والے کی اس غلط چیز کی جو صحیح تو نے غلط تعویل کی اور اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی, اس کی تمہارے پاس کوئی واقعی مضبوط دلیل تھی؟ اور دوسرے والے کی صحیح چیز کو بھی تم نے جو غلط قرار دینے کی کوشش کی, اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ جو آپ کے سیاسی لیڈر ہے یہ آپ کو قیامت کے دن الٹا لٹکنے سے نہیں بچا سکتے. تو اتنی عقیدت میں اپنے سیاسی لیڈروں کی عقیدت میں اندھے نہ ہو جاؤ. اور ویسے بھی ان کی عقیدت سے فائدہ آپ کو تھوڑی, ان کو ہوتا ہے, آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تو وہیں کے وہیں ہیں, رکشا چلا رہے ہو تو کوئی بھی آ جائے آپ نے رکشا ہی چلانا ہے. یار یہ بہت مشکل بات ہو گئی. آپ سمجھتے ہو کہ آپ جس جماعت کو فالو کر رہے ہو وہ جب وزیر اعظم بن جائیں گے تو آپ کیا رکشے سے ٹیکسی میں آ جاؤ گے یا لینڈ کروزر پہ آ جاؤ گے؟ آپ رکشے پہ ہی رہو گے. پھر خام میں اپنے والوں کی تعریفیں کر کر کے غلو کرنا, مبالغہ کرنا. پتہ ہے ہماری شریعت نے مرنے کے بعد بھی کسی کی تعریف میں مبالغے کو برداشت نہیں کیا. حالانکہ مرنے والے کا اب کیا دنیا میں بیچارے کا لینا دینا. پھر بھی کہا اس کی بھی تعریف کرو تو اعتدال سے, جو چیز اس میں نہیں ہے وہ بیان مت کرو. ہمارے یہاں کوئی مر جائے پھر آپ دیکھو حضرت ایسے تھے, حضرت سے تو بڑا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اس کے بعد جانے کے بعد اچھا ہمیں تو پتہ چلا حضرت اتنے بڑے تھے. مخالفین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بہت ہی بڑے بزرگ کا انتقال ہوا اس دفعہ تو بھائی, بہت زیادہ, بہت ہی بڑے. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. حدیث کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں کہ میت سے پوچھا جاتا ہے بتا کیا واقعی تو ایسا تھا جو تیرے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں, واقعی تو ایسا تھا؟ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مریدین کی تربیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد میری ناجائز تعریف نہ کرنا, تو اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ آپ کو بھی قبر میں اس کا عذاب دیا جائے کہ تمہارے بعد والے لوگ تمہاری تعریف میں مبالغہ کیوں کریں. اس بات کا خطرہ موجود ہے. حدیث سے مفہوم ہوتا ہے, مترشح ہوتا ہے یہ. تو بھائی نہ تعریفوں میں مبالغہ کرو اور نہ کسی کی, بولتے کیوں نہیں, برائی میں. تعریف میں مبالغے سے تو قرآن نے صاف منع کیا. فرمایا فلا تزکوا انفسکم, اپنا تزکیہ مت کیا کرو. تزکیہ کا مطلب پاک دامن قرار مت دیا کرو. یہاں اپنے سے مراد ہے اپنے جیسے لوگ, یعنی مسلمان. جیسے قرآن میں آتا ہے نا ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو تمام علماء کہتے ہیں اس سے صرف اپنی جان مراد نہیں ہے, یہ سب ایک نفس کی مانند ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, تو کسی کو بھی قتل مت کرو. تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا, تزکو کا اصل معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا. آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو پاک مت کرو. تو پاک تو کرنا کا حکم ہے نا, تزکیہ تو اسلام کا حکم ہے. تو تزکیہ باب تفعیل, جو میرا تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, نہیں سن رہے تو سن لیں, بہت فائدہ ہوگا. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں. پلے لسٹ میں جائیں گے نا تو مل جائیں گے آپ کو. تو 1/69 یا 70 لیکچر میرا خیال اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو وہ پہلے لیکچر سے سننا شروع کریں, اس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ خاندانی طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ قرآنی گرامر بھی ہے اس میں, قرآنی گرامر, اور پھر تفسیر بھی ہے. تو بہت تھوڑی محنت ہوگی, آپ کو 40 منٹ بیٹھنا پڑے گا قرآن لے کے سامنے. تو وہ ترتیب سے جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا, آپ کو بہت انشاءاللہ قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جب نماز میں آپ قرآن پڑھیں گے, امام سے سنیں گے, یا تراویح میں قرآن سنیں گے, آپ کو عربی میں قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو وہ ایسا اس طرح کے لیکچر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. تو یہ جو اس میں یہ گرامر کی باتیں بھی بتاتا رہتا ہوں. یہ جو تزکیہ ہے نا باب تفعیل, یہ بعض مرتبہ کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسی کی تکفیر مت کرو. تکفیر کا مطلب کفر کی طرف کسی کو منسوب نہ کرو, کافر مت قرار دو, کہتے ہیں نا تکفیر. تو اسی طرح تزکیہ باب تفعیل ہے. اس کا مطلب ہے کسی کو پاک ہونے کی طرف منسوب مت کرو. کیا مطلب؟ کسی کو یقینی طور پر 100% نیک قرار دینے کی کوشش مت کرو. کیوں؟ هو اعلم بمن اتقى, اللہ خوب جانتا ہے کون متقی اور کون پرہیزگار ہے. یہ اللہ کو پتا ہے, یقینی طور پر تمہیں پتا نہیں ہے. اتنی واضح قرآن کی آیت ہے بھائی,
اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں فلاں سے بڑے تو دنیا میں بس وہ تو سیدھا جنت میں، وہ مرے کیوں؟ اتنے نیک اتنے نیک اتنے نیک، آدمی کہتا ہے پھر ان کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا دنیا سے۔ بس بولو بھائی، ہم اپنے گمان کے مطابق یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت نیک تھے، ہماری رائے کے مطابق ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا، اور یہ ان کے اوصاف تھے، یہ ان کی خاصیتیں تھیں جو واقعی تھیں، ان کو ہائی لائٹ کر دے انسان، یہ ٹھیک ہے۔ یہ تو صحابہ سے بھی، تابعین سے بھی ثابت، اسلاف سے بھی ثابت، اور قرآن نے اس سے منع نہیں کیا۔ لیکن یقینی طور پر کسی کی تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا، یہ پھر اللہ پہ گویا ایک طرح سے اللہ اس کو اپنے اوپر الزام سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، تجھے مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے، یہ گویا یہ انداز ہو گیا۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں ہوا عالم، اللہ کو پتا ہے بھائی کون نیک ہے اور کون برا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ کو اتنا پتا ہے ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، وہ تو اس وقت سے جانتا ہے۔ تو اس کو تم سمجھا رہے ہو کہ اللہ وہ بہت نیک تھا، اس کو وہ لازمی جنت میں جانا چاہیے، تو اللہ کے فرمان وہ تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تمہاری ماں اور تمہارے باپ نہیں تمہیں جانتے تھے، اس وقت سے تمہاری خصوصیات اور سب کچھ ہم جانتے تھے تمہارے بارے میں۔ تو اس لیے جس نے جنت میں لے کے جانا ہے، جس نے جہنم میں لے کے جانا ہے، اس کو پتا ہے۔ تو ہم اعتدال کے ساتھ، حضرت جی بہت اچھے ہیں، بس کافی ہو گیا، حضرت جی کیا ہے، بہت ہے، بس کافی، اس سے آگے زیادہ نہیں بڑھاؤ۔ حضرت جی کی یہ علمی خدمات ہیں، ماشاءاللہ اس میدان میں حضرت نے بڑا کام کیا، جو کیا ہے، جو حقیقت میں ہے، ان کاموں کو بیان کر دی۔ عربوں کی ایک عادت ہے، جب بھی وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احدا، کہ ہم اللہ کے خلاف کسی کا تزکیہ نہیں کرتے، یعنی اللہ پہ الزام لگا کے یا ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے جو فلاں بزرگ کی تعریف کی ہے اپنی معلومات کے مطابق، حقیقت کون جانتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ جانتا ہے۔ تو غلو، اعتدال ہماری قوم میں خاص طور پر، یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہے، تعریف میں مبالغہ بھی اور مخالفت میں بھی اعتدال بولتے کیوں نہیں کسی کی مخالف۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا حشر کیا ہے آپ دیکھو یار، کیا حشر کیا، خود کرونا میں مبتلا ہو گئے، جب انہوں نے پچھلے سال یہ ریکارڈ کروایا کہ کرونا بیماری ہے، دعا کروائی، کتنے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ گورنمنٹ، معاذ اللہ گورنمنٹ کے پٹھو ہیں، حکومت کے کہنے پر کرونا کر رہے ہیں۔ آج ان کی حالت دیکھیں بیچاروں کی، کتنا اس بیماری میں خود مبتلا ہوئے۔ تو ان تمام لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے نا کہ حضرت واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے، ہم تو مذاق سمجھ رہے تھے، یہ تو آپ خود ہو گئے، میں خود مبتلا ہوا ہوں اس میں، کتنے لوگ۔ لیکن کس قدر اس وقت میں دیکھتا تھا کمنٹس پڑھتا، مجھے تو رونا آتا تھا، ایک دفعہ میں باقاعدہ رویا ہوں آنسوؤں سے کہ یار ایک کی اتنی خدمات ہیں، ایک عالم کی پوری جوانی قال اللہ قال رسول بیان کرنے میں لگ گئی، ہزاروں لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی، آپ کرونا کی بیس پہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو کہ حکومت کے پٹھو اور حکومت کے لالچی اور جو ہے نا بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے درباری ملا، یہ سب چیزیں لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا خدا سے کا خوف نہیں ہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کو بھی ان باتوں کا جواب دینا ہے؟ اگر کوئی کسی وزیر اعظم کے یا کسی بادشاہ کے دربار پہ جا رہا ہے، اچھی سوچ بھی تو رکھ سکتے ہو نا، سمجھانے کے لیے جا رہا ہوگا، قریب کرنے کے لیے جا رہا ہوگا۔ اسلام میں کب ہے کہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے؟ آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دکھاؤ۔ لوگ مجھے بھیجتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ نے بادشاہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی، بادشاہ نے بلایا تو بھی نہیں گئے۔ بھائی بزرگوں کے واقعات وہ حجت نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے پاس 10 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ بادشاہ نے بلایا نہیں گئے، تو ہمارے پاس 100 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ نہیں بلایا پھر بھی گئے سمجھانے کے لیے۔ تو بزرگوں کے تو دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں، جس بزرگ نے جس لحاظ سے جس بات کو بہتر سمجھا انہوں نے اس پر عمل کیا، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے، ان کی عزت بڑھے گی، اس عزت سے یہ اپنے سیاسی مفاد حاصل کریں گے، وہ نہیں گئے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سے بہت استغنا برتتے تھے، بالکل برتتے تھے، لیکن حضرت نے کسی حاکم کی کبھی بے اکرامی نہیں کی ہے، کبھی بھی نہیں کی۔ حضرت نہیں جاتے تھے حکومت کے پاس، یہ بھی ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ نہیں جاتے تھے، امام ابو یوسف جاتے تھے، انہوں نے کام لیے حکومت سے۔ تو ہمارے پاس دونوں طرح کے علماء ملتے ہیں،
بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے استغنا کیا, نہیں آنا. بہت سے ایسے جو گئے اور انہوں نے محبت سے حکمرانوں کو قریب کر کے ان سے خیر کے بہت سارے کام لیے. انہوں نے کہا ان کی مخالفت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, جو علماء محبت سے حکمرانوں کے پاس جا کے ان کو سمجھایا ہے نا, ان سے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اور اللہ نے بڑا کام لیا ہے. جنہوں نے استغنا برتا, ہم ان کی بھی اچھی تعویل کرتے ہیں, ان کی نیت اچھی تھی, لیکن ان سے بڑا کام نہیں ہوا کوئی. بس یہ تو امپریشن گیا کہ علماء میں استغنا ہوتا ہے, لیکن کوئی بڑا کام نہیں اللہ نے ان سے لیا. بار بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں, بادشاہوں کو قریب کیا, شہزادوں کو قریب کیا, شہزادے کو یہاں تک بولا, اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی, کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں, شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے, ان سے حکومت نہیں چھین سکتے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, حکمران یہی ہیں. اگر ان کی مخالفت کرو گے اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے, جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے. تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے. ہم ان سے ہدیے نہیں لیں گے, ہم ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو, اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا. سور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتویٰ دیا تھا, اور مورتیاں ہندو, عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچومڑ نکال دیا تھا کہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا. اور تھا بڑا مضبوط, 50 سال حکومت کی ہے, 40 یا 50 سال. تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا, یہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. بہت سے علماء نے, وہ بھی ٹھیک ہے, حق پرست علماء تھے, لیکن جلال الدین اکبر رحمۃ اللہ نے, وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا. کل مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے کلپ دیکھا, جنید جمشید کو کیسے دین پہ لائے وہ بڑا زبردست. میں نے بہت لوگوں کو کہ 6 سال لگے ہیں جنید جمشید کو, 2 دفعہ داڑھی کٹا چکا تھا وہ. تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ منافق ہے, 2 نمبر ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہے, منافق کون ہے 2 نمبر کون ہے, ہم دائی ہیں, ہمارا کام ہے لے کر آنا. 2 دفعہ توبہ توڑ دی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے جنید جمشید نے اتنی بڑی داڑھی رکھی, اتنا مولانا نے اس کو محبت دی, راتیں اس کے ساتھ گزاری. جیسے ہی گھر گیا دوبارہ کلین شیف, ٹھیک ہے نا, دوبارہ کیا. اب بہت سے لوگوں نے کہا بندہ ہی منافق ہے, اس کو تو چھوڑ دو, داڑھی رکھ کے کٹاتا ہے. مولانا نے نہیں چھوڑا. مولانا, وہ جنید جمشید کوئی وزیر اعظم تھا یا کوئی قوم کا وڈیرا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں بھائی, ٹھیکیدار ہم تھوڑی ہیں, وہ تو اللہ نے جو بدلہ لینا ہوگا وہ اللہ لے گا. ہمارا کام ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف حکمت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. تو ہم تو دائی ہیں بھائی, بلانے والے لوگ ہیں, بھگانے والے تھوڑی ہیں. پہلے اپنی پوزیشن تو انسان دیکھے کہ میں ہوں کیا. اگر آپ پولیس میں ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ علاقے کے ایس ایچ او ہیں, تو آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. ایس ایچ او چور کو 4 مہینے کے لیے نہیں بھیجے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغ والوں کے پاس ایک چور گیا, بجائے پولیس کے حوالے کرنے کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا اس کو انہوں نے. میں نے کہا اس لیے 4 مہینے کے لیے بھیجا کہ تاکہ یہ چوری چھوڑ دے, کیونکہ وہ رائے گیا ہے, وہ تھانے نہیں گیا. آئی بات, وہ کہاں گیا ہے؟ ایس ایچ او کے پاس اگر وہ آتا تو ایس ایچ او جو بیٹھا ہوا ہے نا علاقے میں, وہ اس کا پابند ہے کہ چور کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے آپ نے, تبلیغ میں نہیں بھیجنا. تو اگر ایس ایچ او یہ کام کرتا تو میں اعتراض کرتا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا, وہ حرام کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑ کے کہاں بھیجے, جیل میں ڈالے, کیس چلے اس کے اوپر. تبلیغ والے دائی ہیں, وہ تھانے دار نہیں ہے. ان کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہو, 100 انسانوں کا قاتل ہو, آپ کا کام اس کی اصلاح کی کوشش ہے. یہ کیس چلانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا, اور وہ گیا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ گیا, اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے, مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ.
میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. لوگوں یہ نہیں کہا میں نے 99 کو قتل کیا, لوگ پڑھ کے اندر کر دیتے اس کو. اس نے کہا بھائی مجھے کوئی عالم کا پتہ بتاؤ. حدیث میں آتا ہے فضل اللہ علی راہبن, لوگوں نے عالم کے بجائے راہب جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, عبادت گزار, کیونکہ لوگوں کو عقیدت ان سے زیادہ ہوتی ہے, علماء سے کم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء تو ٹماٹر بھی خرید رہے ہیں, شادیاں بھی کر رہے ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور ادھر بھی جا رہے ہیں, کبھی بائک پہ جا رہے ہیں کبھی. اور یہ جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ ہر وقت مراقبہ سینٹر, جو صحیح صوفی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں, صحیح صوفیوں کی بات نہیں کر رہا. تو جو عام طور پر جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا, عامی لوگ, وہ تو اسی ٹائپ کے صوفی, بس چادر لے کے بیٹھے ہوئے اور ہلا ہی نہیں آ رہا ان سے. پولیس آ کے حضرت کو اٹھاتی ہے ورنہ اٹھ ہی نہیں سکتے یہ. تو جو بدعتی ٹائپ کے صوفی ہوتے ہیں, مراقبے سینٹر, نیلی روشنی پیلی روشنی, ان چکروں میں گھمایا ہوا ہے لوگوں کو کہ نیلی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے تو گلابی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو وہ چلا گیا راہب کے پاس اور راہب سے کہنے لگا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ راہب نے کہا 99 کی بھی کبھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 ہوتے تو کوئی بات ہے, 99 کو یہ بھائی نہیں ہوگی. اس نے کہا جب نہیں ہوگی تو سینچری پوری کروں میں. اس نے کہا چلو اس کو بھی مارو, 100 پورے کر دیے. لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ بھائی میرے لیے جنت میں جانے کا کوئی آپشن ہے تو میں بھی اس طرف آؤں, میں بھی دین کی طرف آؤں. اب ہو تو ہونا تھا, جو ہو گیا نا. جنید جمشید نے 2 دفعہ داڑھی کاٹے, 20 دفعہ کاٹے, وہ تو اس کا کام ہے نا. پھر بھی اللہ نے موت سے پہلے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے. جب اللہ نے کھولا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں بند کر سکتا. نہ کوئی مفتی بند کر سکتا ہے, نہ کوئی عالم بند کر سکتا ہے. تو جب اللہ نے راستہ, تو وہ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی عالم کا پتہ بتاؤ. تو لوگوں نے, حدیث میں آتا ہے فضل اللہ علی رجل عالمین, لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا. اس سے علماء کی فضیلت پتہ چلتی ہے, عالم نے کیسا بہترین گائیڈ کیا. تو حدیث میں آتا ہے فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ, میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا تبلیغ والے, چور کو بھی اور قاتل کو بھی تبلیغ میں بھیج دیتے ہیں, پولیس کے حوالے نہیں کرتے, ان کا اس حدیث میں جواب ہے. ان عالم کو چاہیے تھا فوراً تھانے فون کرتا, 100 بندوں کا قاتل موسٹ وانٹڈ جن کی اتنی FIR کٹی ہوئی ہیں میرے پاس ہے, آ جاؤ. کیا خیال ہے, کرنا چاہیے تھا نا. نا 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 نا, ان کو یہ الاؤ نہیں تھا. ایک آدمی خود چل کے آیا ہے, توبہ کے ارادے سے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ابھی پولیس کو نہیں فون کریں گے آپ, ابھی اس کو توبہ کا طریقہ بتائیں گے. بھائی یہ آپشن ہے. باقی پولیس جانو, تم جانو, جن بندوں کو تم نے مارا ہے ان کے لواحقین جانے, وہ تمہارا ہیڈک ہے. ہاں وہ تمہارے جس کو مارا ہے اس کا کوئی چاچا ماموں مل جائے تمہیں پکڑ لے تو وہ تمہارا ہیڈک ہے, پھر میں چھڑوانے نہیں آؤں گا. تو ان عالم نے کیا فرمایا, نام من یحول بینہ و بین التوبہ, کیوں نہیں توبہ قبول ہوگی بھائی, کس نے کہہ دیا؟ کیسا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس کو. یہ ہے داعی, یعنی وہ عالم مسئلہ بھی بتا رہے ہیں اور دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں. صرف فتویٰ نہیں دے رہے کہ تو نے چونکہ 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے, یا تو یہ فتویٰ دیتے تو جائے گا ہی جہنم میں, اور 1 2 کے بعد آ جاتا نا, اب 100 کے بعد آ رہا ہے. یہ بھی فتویٰ نہیں دیا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہوگی, بس اس فتوے پر اکتفا نہیں کیا, فتوے کے ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ کیا ہے, دین کی دعوت دی ہے, اس کو طریقہ بتایا ہے کہ بھائی تو ایسا کر, تو 100 انسانوں کو قتل تو کر چکا ہے, لیکن تو اگر توبہ کر لے گا نا تو توبہ تجھ سے دوبارہ ٹوٹے گی, پھر کوئی پیسے کی لالچ دے گا, بندہ مار دے گا. تو اس لیے ایسا کرو, انطلق الی ارض کذا و کذا, فلاں علاقے میں جاؤ, فإن بها اناسا یعبدون اللہ, وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, فاعبد اللہ معہم, تم بھی وہاں رہ کر اللہ والوں کے ساتھ رہو, ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء, اس زمین کی طرف واپس لوٹ کے مت آنا, یہ برے لوگوں کی زمین ہے, یہاں رہ کر تم دوبارہ بگڑ جاؤ گے. کتنا اچھا گائیڈ کر رہے ہیں نا اس کو. تو جنید جمشید کو بھی اسی طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا, بھائی 2 دفعہ داڑھی کٹائی ہو, 10 دفعہ کٹائی ہو, ہم نے اس کو اچھا ماحول دینا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو مسجد میں سلایا, کو اپنے ساتھ دوبارہ نکالا, 4 مہینے کے بعد داڑھی کٹا کے وہ واپس گلوکار بن گیا, تو پھر وہ تو آ نہیں رہا تھا, فرمائے میں نے اپنے خرچ میں ان کی ٹکٹ کرا دی. جنید جمشید نا شرمندگی کی وجہ سے مولانا سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دوسری دفعہ داڑھی کٹائی ہے, کیا آپ بولیں گے اتنی بڑی داڑھی رکھ کے کاٹ دی. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹکٹ خود کرایا, تو نہیں ملنا چاہ رہا, میں تو ملوں گا بھائی.
تو میری جو ذمہ داری ہے وہ میں پوری. بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, میں کروں گا. وہ اس کو شرم آ رہی تھی, کہا نہیں بھائی ٹکٹ کرا دیا, آ جاؤ. تو آ گیا. پھر اس پہ دوبارہ سے تبلیغ والے مسالے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ سے. وہ انسان بنانے والا جونپور کا قصہ تو بہت دفعہ سنا ہے نا. جونپور کا قصہ نہیں سنا کبھی آپ نے؟ وہ بہت دفعہ سن چکے, چھوڑو, وہ پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں. وہ ایک دیہاتی گیا نا, کیا کریں بات آ گئی ہے. ایک دیہاتی گیا, کسی قاری صاحب کو دیکھا, قاری صاحب کسی بچے کو کہہ رہے ہیں کمبخت تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا, یعنی انسان بنائے, تربیت کی. وہ دیہاتی بڑا حیران ہوا, بھائی یہاں گدھوں کو بھی انسان بنا دیتے ہیں. وہ بیچارہ, اس کو نہیں پتا تھے شہری زبان کے محاورے, تو وہ اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو, قاری صاحب اس کو بھی. اب قاری صاحب کو مذاق سوجا, انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بیوقوف ہے. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ, مسالہ لگانا پڑے گا, انسان بن جائے گا. وہ 3-4 دن کے بعد آیا, قاری صاحب میرا گدھا انسان بن گیا. اس نے کہا وہ مسالہ زیادہ لگ گیا تھا, وہ نارمل انسان نہیں, اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, اور وہ جونپور کا قاضی بن گیا, جج بن گیا ہے. چھوٹا نہیں ہوتا نا, جج تو بہت بڑا ہوتا ہے. وہ جو جونپور کا جج ہے نا, وہ تیرا کیا ہے, وہ تیرا بیٹا ہے, تیرا گدھا ہے جو ہے نا, میں نے جونپور کا جج بنا دیا اس کو. اب یہ گیا جونپور, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. یہ قاضی صاحب سے کہتا ہے, یوں کر کے بلا رہے, قاضی کو غصہ آیا, کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پھر گھاس لایا نا, ہوش ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب کو غصہ ہے, کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے زیادہ غصہ نہیں کر, تو ہے تو گدھا, تو تجھے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. تو تبلیغ والے بھی پبلک کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں, مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں. 6 نمبر ہو گئے. پھر صبح و شام نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو جنید جمشید کو بھی حضرت مولانا نے مسالہ لگا کے بہت زیادہ مسالہ, تیسری دفعہ جو مسالہ لگا نا, ٹھیک ہے نا, اس میں پپیتا بھی لگایا انہوں نے, ٹھیک. تو وہ پھر توبہ کر لی اس نے سچی, اور موت کس پر ہوئی ہے؟ توبہ پر. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار خاتمے پر ہے. اگر وہ اسی داڑھی کٹائی ہوئی حالت میں جہاز کریش ہو جاتا تو برے عمل پر موت ہوتی. وہ جو 2 دفعہ داڑھی رکھی وہ قبول نہ ہوتی. لیکن جب موت ہوئی ہے تو داڑھی بڑھ چکی تھی, تو وہ 2 دفعہ جو رکھ کے کٹائی ہے وہ معاف ہو گیا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمل خاتمے پر ہے, کہ اینڈ کیسا ہوا ہے آپ کا. کتنا بڑا مولانا کا احسان ہوا نا. ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. تو بھائی اگر کچھ چیزوں میں وہ آپ کی پالیسیوں سے ہٹ کے چل رہے ہیں, آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگتا, بہت سے لوگوں کو نہیں لگتا, تو اگر وہ چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کو جو ہے نا کچھ تعریفی کلمات کہہ دیے جو ان کی رائے میں صحیح ہوں گے, دوسروں کی رائے میں صحیح نہیں ہوں گے, تو ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے نا. تو آپ کہہ دو بھائی, زیادہ زیادہ یہ کہہ دو مولانا نے یہ اچھا نہیں کیا, عمران خان کو تو ہم پسند نہیں کرتے, خام خواہ میں جا کے اس کی تعریفیں کر دی, بس اتنا کافی ہے. اتنا اعتراض بولو بھائی کافی ہے کہ یار یہ مولانا کا مجھے ادا اچھی نہیں لگی. باقی اس حیثیت سے کہ وزیر اعظم سے ملنا, اس پہ تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا ہے, نجاشی کے پاس پناہ کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم جاؤ عیسائی بادشاہ ہے ہم کسی کی مدد نہیں لیتے. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی نجاشی کے پاس گئے ہیں پناہ لینے کے لیے, اور پھر اس کو محبت سے تبلیغ بھی کی ہے. حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھی, مسلمان ہو گیا وہ. اگر وہ یہ کہتے نجاشی کون ہے, وہ تو عیسائی بادشاہ, ہم تھوڑی جائیں گے کسی کے پاس. ہرقل کے پاس خط بھیجا, سفیر گئے ہیں. تو ہمیں سیرت میں دونوں پہلو ملتے ہیں, استغنا بھی ملتا ہے اور سرداروں کو قریب کرنے کے. نبی نے سرداروں کے پاس بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بھی گئے ہیں. تو میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے بہت سے علماء نے فتوے دیے کہ یہ جناب اکبر بادشاہ ایسا ہے, یہ کافر ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا بھائی سارا حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے, تو اگر ہم اس سے محبت دیں گے, اس کے قریب جائیں گے تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں, اور اس طرح کا اگر ہمارا رویہ رہا تو اس سے ہندوستان میں شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیلے گا. مزید یہ علماء سے دور ہو جائے گا. سب وہ جلال الدین تو یہاں تک آ جاتا کہ وہ سب کو لٹکا دیتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی اور بادشاہوں کے قریب گئے, شہزادوں کے قریب گئے. یہاں تک ایک شہزادے سے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہ لے کے جاؤں اپنے ساتھ. کتنے بڑے الفاظ ہیں دیکھو,
میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ جنت میں لے کر گیا تو جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میدان حشر میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت جب تک یہ نہیں جائے, اس کو نہیں میرے ساتھ بھیجو گے. کتنی بڑی یعنی شہزادے کو آپ مجدد الثانی پر بھی فتویٰ لگاؤ گے, حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن مجدد الثانی نے ایسا کام کیا کہ جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے. اس کی ساری تاریخ آپ کو خراب ملے گی, اینڈ بہت اچھا تھا اس کا. اس کی اولادوں میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو امن سے بھر دیا, اور کتنی زبردست حکومت کی, اور کیسے نیک ٹوپیاں بن کے اپنا گزارا کرتے تھے عالمگیر. ٹوپیاں بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے, ٹوپیاں بنا. بادشاہ ہندوستان کا جس میں برما بھی آتا تھا, جس میں بنگلہ دیش بھی پاکستان, اتنی بڑی سلطنت جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا ہے, اور اس کا بادشاہ کیا کر رہا ہے, ٹوپیاں بن کے. تو یہ مجدد الثانی کی محنت تھی. تو میرے بھائی جو علماء حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو سمجھانے, اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں, ان علماء کی قدر کرو کہ جو فرض کفایہ ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں, اور قوم کی ملامت بھی لے رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بدگمانی, آپ کو حضرت کی مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے, ہو سکتا ہے, میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, 100% ہو سکتی ہے, انسان ہے, بشر ہیں, علمی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, عملی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی. ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس کی وہ خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے. اول تو ضرورت کیا ہے, آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ ضروری ہے کہ تبصرہ کرو. کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیا کہ برا کیا؟ مجھ سے لوگ کہتے ہیں اچھا کہ, میں کہا مجھ سے تو پوچھ کے نہیں کیا بھائی, اب انہیں سے پوچھو اچھا کیا کہ برا کیا. تو اگر غلط بھی کیا ہے تو زیادہ زیادہ اتنا کہ یار مولانا کی اس پالیسی سے ہمیں کیا ہے, اختلاف ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بس ختم. لیکن وہی بات ہے, جب تک تعریفوں میں مبالغہ کر کے آسمان تک نہ پہنچا دیں اپنے لیڈروں کو, اور دوسرے جو آپ کی سیاست میں آپ کے خلاف ہے اس کو تحت ثرا نہ پہنچا دینا زمین کے پستیوں میں, اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا, سکون نہیں ملتا. یوٹیوب اور فیس بک پہ, اور فیس بک پہ یہ یوٹیوب سے بھی زیادہ ہے. میں نے دیکھا فیس بک کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا, یوٹیوب پہ پھر بھی کچھ سنجیدہ لوگ آتے ہیں, فیس بک کے کمنٹس بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں. گالی سے شروع ہوتے ہیں, وہ جو رشتہ داروں کو گالیاں ہیں, بلب کے رشتہ داروں کو, ٹھیک ہے نا, تو وہ رشتہ داروں کو بھی گالیاں, ایسا ہے آپ کی چونکہ پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. اور اچھا, اور یہ جو اندھی عقیدت میں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, یہ اپنے لیڈروں کی ان سے بڑی بڑی غلطیوں کو پی رہے ہوتے ہیں. ان میں یہ بڑا فالٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی عالم کو یا کسی بھی سیاسی لیڈر کو جو آپ کی جماعت کا نہ ہو, بہت زیادہ اس کی برا بلا کہہ رہا ہے نا, وہ یہاں تو حق پرست بننے کی کوشش کرے گا, لیکن اپنے لیڈر کے بارے میں وہ اس کی بڑی بڑی خامیوں کو ایسی دور دور کی تعویلات کر کے, فاسد تعویلات کر کے اس کو صحیح قرار دینے کی کہ یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے ایسا کیا. کرپشن بھی ثابت ہو جائے گی نا, تو قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے ایسا کیا ہے کہ اتنا پیسہ کمائے بغیر جماعت کو برقرار رکھنا چونکہ ضروری نہیں تھا, ممکن نہیں تھا, تو حضرت نے کرپشن کر کے اپنی جماعت کو بچا کے ملک کو بچا لیا گویا. یعنی ہر الٹی چیز پہ بھی آپ لیبل کیا لگائیں گے اگر آپ کو عقیدت ہے, تو یہی اندھی عقیدت ہے جس کی میں باتیں کر رہا ہوں یہاں پہ. اعتدال اچھی چیز نہیں, شروع سے ہی تمیز سے چلو بھائی, بہت اچھے ہیں, اتنے نہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا کم کر لو. میں وہ جمعے کے بیان میں بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ کی جو سیاسی لیڈر ہے نا, اس کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھو کہ بہت اچھے ہیں. کیا عقیدہ رکھو؟ بہت اچھے. یہ اس لیے کہ تبھی تو ان کی جماعت میں ہو, ورنہ اچھے نہیں ہیں تو جماعت میں کیا کر رہے ہو پھر. تو آپ یہ عقیدہ رکھو بہت اچھے ہیں, اتنے نہیں جتنے ہمارے کارکن سمجھ رہے ہیں, اس سے تھوڑا سا کم. آئی بس یہ بول دیا کرو زبان سے, ہم جس سیاسی جماعت کو فالو کر رہے ہیں ہماری لیڈر بہت اچھے ہیں, اتنے بھی نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اور آپ کے مخالف پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو بولو یہ صحیح آدمی نہیں ہے, اگر ہوتا تو ہم اس میں ہوتے نا پھر, لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم بولو سمجھ رہے ہیں. اتنا بھی کر لو گے تو شاید قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی. جیسے معین اختر نے کہا تھا کہ میں عربی ڈرامے دیکھتا ہوں, شاید بخشش ہو جائے قیامت میں. اللہ کہے گا تو انگلش بھی دیکھ سکتا تھا, تو ہندی ڈرامے بھی دیکھ سکتا تھا جہاں اتنی بے حیائی تھی, اور عربی ڈراموں میں بھی سنا ہے بڑی بے حیائی ہوتی ہے, لیکن چلو عربی سے محبت کی وجہ سے دیکھ رہا ہے,
بخشش کا فتویٰ نہیں دے رہا میں بخشش کا آپ ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں. معین اختر کا پروگرام آتا تھا نا, تو اس میں پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہو دبئی میں, اس میں کہا عربی ڈرامے دیکھتا ہوں, شاید بخشش ہو جائے اسی سے قیامت کے دن. تو میں بھی اچھی تعویل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا عقیدہ رکھ لو کہ میرا جو لیڈر ہے وہ اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں, 2 نمبریاں بھی بہت ہیں, کچھ اتنے بھی نیک نہیں ہیں, بہت کچھ ہے, الٹا سیدھا بھی بہت چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, چلو چل رہا ہے, سبھی چلا رہے ہیں تو انہوں نے بھی چلا لیا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. جہاں سب کے اتنے چترول قیامت میں لگ رہے ہوں گے, 2-4 ان کے بھی لگ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. بس یہ سوچا کرو. اور سامنے والے کے بارے میں جو آپ کے اپوزیشن میں جو آپ کے مخالف ہے, اس کے بارے میں کہ یار یہ برا آدمی ہے, اتنا نہیں جتنا ہم کہہ رہے ہیں, اس سے تھوڑا سا کیا ہے, کم ہے. تو یہ سیٹنگ اگر آ جائے نا تو بہت حساب کتاب کیا ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. تو خیر, ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے شرکاء ہیں تو وہ لے آئیں ہمارے سامنے, ہم بھی دیکھ لیں کون ان کو قیامت کے دن بخشوائے گا. ذرا لائیں تو صحیح نا, کوئی کون ہم سے زبردستی کون بات منوا سکتا ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی, کیا ہے بھائی قرآن کی آیت یار, یہ میں روز ہر دوسرے دن فجر میں یہ تلاوت کرتا ہوں یہ سورت میں. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعہم ان کانوا صادقین. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھیاں ہیں جہاں چڑھ کے یہ اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا, اور کرائٹیریا انہوں نے خود حق اور برائی کا بنایا ہوا ہے. تو ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. جب ان کے پاس نہیں ہے تو جس جبریل اور جس فرشتے کے ذریعے ہم جو کلام کر رہے ہیں اسی پر ایمان لے آؤ, وہی دلیل ہے. تو آگے جو آیت ہے, نئی آیت شروع ہو رہی ہے, بس میں اس کو شروع کر دیتا ہوں تاکہ اگلے ہفتے ہمارا بیان اگلی آیت سے چلے آگے, ورنہ پھر یہ 6 مہینے یہی آیت چلتی رہے گی, یہی چلتی رہے گی. تو آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. میں نے بتایا کئی قسم کے کافروں کا ذکر ہوا پچھلی آیتوں میں. کچھ ایسے جو کہتے تھے اللہ ہی نہیں ہے, کچھ ایسے جو کہتے ہیں اللہ ہے مگر قیامت نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے جو قیامت کو مانتے تھے مگر کہتے تھے ہم جیسے یہاں اچھے ہیں تو وہاں بھی کیا ہیں, اچھا ہی ہوں گے, ہم جنت میں ہی جائیں گے, اپنی طرف سے فیصلے کیے ہوئے تھے انہوں نے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا قیامت کے دن حال یہ ہوگا, کیونکہ ان میں سے بہت سے منکر ہیں, بہت سے ہماری دلیل کو دلیل نہیں مانتے. تو فرمایا کہ کل قرب قیامت میں جب اللہ یکشف عن ساق اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا, یہ کیا ہے, ایسی آیتیں متشابہات میں کہلاتی ہیں. تو اس کا جو اسلاف کا عقیدہ اس بارے میں کہ اللہ نے پنڈلی کا لفظ استعمال کیا, اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے, ہمیں اس کی بحث میں پڑھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اللہ اپنی ایک صفت کی تجلی ظاہر کرے گا, اللہ اپنی زیارت کروائے گا, اپنا دیدار کروائے گا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, ان کو پھر سجدے کے لیے بلایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, اپنا جلوے کو ظاہر کریں گے, تو جتنے بھی مومنین اور نماز پڑھنے والے لوگ ہیں نا, اتنا اس کا ایک حسن ہوگا, اتنا جمال ہوگا, اتنی اس میں لوگوں کا دل کرے گا کہ سامنے سجدے میں گر جائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ کو کسی سے بہت زیادہ عقیدت ہو اور اچانک آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے تو آپ کا پیچھے چلے جاتے ہیں نا, دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا سر رکھ دوں اس کے قدموں میں. تو ظاہر ہے اللہ کی زیارت وہ کیا چیز ہوگی, اس سے تو یعنی اس کا تو تصور ممکن نہیں ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو پہاڑ پہ ذرا سی تجلی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے مضبوط دل بے ہوش ہو گئے تھے. یعنی اللہ کے جمال کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے کہ جب اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے تو لوگ خود بخود سجدے میں گر جائیں گے. انہیں اتنی اس سجدے میں لذت محسوس ہوگی, اتنا مزہ آئے گا کہ اس سے زیادہ مزہ اس وقت کسی اور چیز میں نہیں ہوگا, اتنی لذت. تو اس وقت کافر اور بے نمازی کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم بھی گرے سجدے میں, لیکن اللہ ان کو سزا دیں گے. فلا یستطیعون, ان کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی خواہش ہوگی کاش ہم بھی کر لیں.
فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یدعون الی السجود وہم سالمون، کہ ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور ان کی کمر جھک جاتی تھی، صحیح کمر تھی، تختے کی کمر نہیں تھی. اس وقت ان کو یہ عیب نہیں تھا، لیکن اس وقت دنیا میں انہوں نے گردن اکڑائی ہے. کس قدر شدید وعید بے نمازیوں کے لیے، آپ اندازہ لگاؤ کس قدر شدید وعید ہے، اور کیسے الفاظ ہیں اس وعید کے. اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ بالکل صحیح سالم تھے، کوئی عذر نہیں تھا. آج ان کو بلایا جا رہا ہے مگر یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کو عذر کیا ہے؟ ان کی کمر کیا ہو گئی ہے؟ سخت ہو گئی ہے. کمر جھکی نہیں. جب آدمی کی کمر سخت ہو جائے نا کوئی بیماری سے، تو رکوع نہیں کر سکتا وہ. تو مجھے یہ بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ نہیں آتے تھے، تو کب بلایا جاتا ہے؟ کیسے بلایا جاتا ہے؟ اذان کے ذریعے. اس سے مراد کیا ہے؟ اذان. تو ان آیتوں میں اللہ نے اذان کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو یہ جو اذان ہوتی ہے نا 5 ٹائم، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے.